बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में ख़बरें आज आपके साथ 5 शेयर करनी है। सबसे पहले तो धमाकेदार स्टोरी, इमरान खान को कौन से मुल्क भेजने की तैयारियां हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। और क्या बिलावल हुकूमत से नाराज़ हैं और क्यों नाराज़ हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या मरीम नवाज़ को स्मॉग के मामले में धोखे में रखा गया, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में इनकी ज़मानतें मुस्तरद हो गई, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में पैराथायराइड, क्या इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। इन सारी स्टोरीज पर आने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए उस प्यासी इंसानियत को वाटर प्रोजेक्ट लगवा के दीजिए, पानी पिलाइए, ठंडा और साफ़ पानी, जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएं अपनी धमाकेदार स्टोरी पर। इमरान खान को किस मुल्क भेजा जा रहा है? हमने तो सुना था कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जाएगा। हाँ, बस यूँ समझ लें कि ये इधर भी मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जा रहा है। अब कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इमरान खान को असल में पता मसला क्या है। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी, इमरान खान ये चाह रहा था कि अगर मुल्क से बाहर मुझे भेजा भी जाए तो फिर मुझे या तो लंदन भेजा जाए या अमेरिका, कनाडा, यूरोप के किसी मुल्क में, जहाँ पे मैं सुबह शाम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहूँ और वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरता रहूँ, पाकिस्तान के इदारों की भी, फ़ौज की भी, आर्मी चीफ़ की भी, चीफ़ जस्टिस की भी, सबको। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह करूँ, एक शाम। वैसे मुफ्त के खाने के, मुफ्त के पहने के आदी हैं, वो पहनते भी मुफ्त का हैं और खाते भी मुफ्त का हैं, तो वो तो उसके लिए तो मसला है कोई नहीं। लेकिन वो बात तो मुश्किल है, वो तो नहीं मानी गई। अब बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उनको शायद यूएई या सऊदीया भेजा जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि यूएई शायद हो सकता है, शायद वो इतना बड़ा बोझ ना बर्दाश्त करे, वो कहे वो वैसे ही जान छुड़ाएगा। अब बात रही सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के जो वली अहद और वज़ीर आज़म है मोहम्मद बिन सलमान MBS, उनके साथ तो बनती नहीं है खान साहब की। उनको तो उन्होंने गालियां दी हुई हैं। वो आपको याद है कि उन्हीं के त्यारे में पंजाबी में गालियां दी थी, तो लोगों उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट करके MBS को दे दिया। बाद में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि ये सऊदीया, तो सऊदीया जाने का कोई प्लान इस तरह से है पाइपलाइन में कि इनको सऊदीया भेज दिया जाए। असल में मसला क्या है, यहाँ तो अगर मिलिट्री कोर्स भी भेजते हैं ना, ये चूँ चूँ लगी रहेगी, ये मुसीबत बनी रहेगी। वहाँ जाते हैं तो चुप करके, वो शेख रशीद वाली बात है कि चलो जी कोई साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये इससे ज़्यादा गायब हो जाए, ना कोई आवी तो ना कोई जावी, ठीक है ना। हो सकता है उसी सरूर पैलेस में रखें उसको, जहाँ पर वो जो है ना नवाज शरीफ साहब को रखा गया था। अब देखते हैं कि वो क्या होता है। इसके लिए क्या फिर इमरान खान राज़ी हो जाएंगे? तो राज़ी ना भी हो, उन्होंने उठाना है, उठा के ले जाना है, राज़ी होने की क्या बात है। वो अगर जब उन्होंने भेजना है तो भेज देंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। वहाँ बिल्कुल वो। ये फिर उनको कितने अरसे के लिए भेजा जा रहा है? अब ये इसके प्रॉस एंड कॉन सामने आएंगे। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की तरह को मुआहदा हो जाए, क्योंकि यहाँ उनको कहेंगे ना, अगर इमरान खान को ये कहा जाए कि जी 2 ही ऑप्शन है, या तो आप मिलिट्री कोर्ट्स जाएं या आप सऊदी अरब जाएं, तो जहाँ मिलिट्री कोर्ट्स चलेंगे तो फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा मसाइल है ना। और फिर सुना है कि जनरल फैज़ का भी फ़ैसला आ रहा है नवंबर के एंड या दिसंबर के स्टार्ट में, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी डाट्स मिलाएं कि क्यों इनको अभी पड़ गई है एहतजाज की। तो या तो आप मिलिट्री कोर्ट्स में जाएँ या सऊदी अरब जाए, तो उनको पता है यार वहाँ जाके मैंने किसी महल में मुझे बंद कर देना है, ठीक हो गया ना। वो खान साहब को अगर वो कोकेन शोकेन भी चाहिए होगी तो वहाँ भी मिलती रहेगी, और जिस तरह से होगा वैसे तो बहरहाल तो वो बाकी भी जो है ना इस तरीके से आराम से रहेंगे, अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे। सिर्फ उसमें ये है कि मुलाकात नहीं होगी ना पिंकी पीरनी की, ना तो होगी अपना दूसरा अलीमा खान की, ना किसी और वकील की, ना किसी, हो सकता है पिंकी पीरनी साथ ही चली जाए लेकिन बाकियों की नहीं। तो वो उनकी जो एक है ना तन्हाई
یا قید تنہائی وہ ہوگی، کم از کم اکانومی کو موقع مل جائے گا، استحکام ہو جائے گا ملک میں، کم از کم یہ جو روز کی شر لگی ہے نا، یہ کم از کم کو 2.5-3 سال بند ہو جائے گی، تاکہ معیشت کو ہم مضبوط کر لیں۔ اور خیر سے وہ والی بات ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی شیطان کو قید کر لیں تو تب آپ جو ہے نا کوئی کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بلاول صاحب کو کیا ہوا؟ یہ حکومت سے کیوں اتنے ناراض ہیں؟ بھائی دیکھیں، بڑی سخت باتیں بھی کی، ہاں بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں انہوں نے، اور بہت ساری باتیں کی ہیں، مختلف حوالوں سے کی ہیں۔ دیکھیں جو بلاول صاحب ہے نا، وہ پی ٹی آئی والے خود بھی کہہ رہے ہیں ہم سیریس نہیں لے رہے ان چیزوں کو ناراض ہیں۔ جیسا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کوئی محبت پیار والا تو رشتہ ناتا نہیں ہے نا، اصل میں تو یہ دو ہی جماعتیں جو پنجاب میں ہوں یا باقی ہر جگہ پہ ان کی ٹسل چلی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اب وہ آپ کا اگر ایک کامن اینیمی ہو، کامن مد مخالف ہو، تو اس کو تو وہ اس عمران خان آ گیا نا دونوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے ایک میرج آف کنوینئنس کر لی، یا فورسڈ میرج کہہ لیں، یا جس طریقے سے۔ تو بلاول صاحب اگر ناراض ہوں بھی سے، بہت سارے ہوتے رہے، پنجاب کے حوالے سے بھی مختلف ان کو شکایات ہیں، ادھر بھی ہیں، ہو سکتی ہیں شکایات۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، اس کے بعد بھی جو ہے نا حکومت بدل گئی تو انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے۔ سرکار 26ویں آئینی ترمیم تو کروائی ہی آپ نے ہے، حکومت تو بیچ میں سے نکل گئی تھی، آپ مولانا صاحب کے پاس گئے اور آپ نے مولانا صاحب کے پاس الٹیمیٹلی کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں، تو وہ کوئی اتنا سیریس لینے والی بات نہیں ہے۔ ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے وہ جب تک چاہیں گے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اکٹھا رکھیں گے، جب وہ نہیں چاہیں گے تو پھر توڑ دیں گے، تو یہ کوئی اتنا اس والی بات نہیں ہے۔ آج یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ آپ پاکستان کے بدترین تعلقات ہیں، اور ٹرمپ سے بھی ناتا جوڑ لیا، اور ٹرمپ سے ناتا جوڑ لیا، اور ٹرمپ سے اچھا کچھ لوگوں نے تو وہ ان کے وہ جیرنڈ کشنر کے ساتھ جو ٹرمپ کے داماد ہیں ان کی فوٹو بھی آئی بلاول صاحب کی، کو پتہ نہیں کب کی ہے وہ، اور کہا کہ ان کے بچوں سے بھی تعلقات ہیں، اور صدر زرداری کے ٹرمپ سے بھی تعلقات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے تو مطلب اب یہ تعلقات جوڑنا، جیسے شیخ رشید نہیں کہتے تھے جو بھی نیا آرمی چیف آتا وہ کہتے فلاں گولڈن کالج میں یہ میرے ساتھ ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، فلاں کالج میں وہ فلاں ہاسٹل میں میرے ساتھ تھا تو میرا بڑا لنگوٹیا یار ہے۔ اسی طرح کے کوئی نہ کوئی جو ہے نا انہوں نے بھی جوڑ لیا ٹرمپ سے۔ ان کی حکومت سے بگڑی کس بات پر ہے؟ یار میرا خیال ہے جہاں تک حکومت سے بگڑنے کا تعلق ہے اس طرح کی نہیں بگڑی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ اس میں ضرور ہے کچھ چیزوں پر اختلافات ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ہوئے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی حکومت کے ساتھ نا کچھ ظاہر ہے وہ حکومت میں اس طرح کا تو شامل نہیں ہے، لیکن صدر صاحب ان کے والد صاحب ہیں، گورنر صاحب ان کے اپنے ہیں، پنجاب کے خیبر پختونخوا کے گورنر بھی اپنے ہیں، سینٹ کا چیئرمین بھی اپنا ہے، قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بھی اپنا ہے، تو سارے آئینی عہدے تو پیپلز پارٹی والے لے کے بیٹھے ہیں، تو وہ کوئی چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں، وہ کوئی اتنی والی بات نہیں ہے۔ تو پنجاب میں جو اسموگ کی بڑھتی ہوئی بگڑتی ہوئی بلکہ صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے، تو سنا ہے کہ مریم نواز کو بیوروکریسی نے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے کوئی میڈیا میں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ بیوروکریسی ویسے بہت چالاک ہوتی ہے، وہ مسلسل ہی ہوتی ہے، وہ ایک ایسی ہے کہ جہاں پر جو ہے نا اس طریقے سے بیوروکریسی چلاتی رہتی ہے۔ بیوروکریسی بہت تجربہ کار ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو نیا بندہ آتا ہے اس کو تو بہت ہی مس گائیڈ کرتی ہے۔ ابھی تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی گائیڈنس ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی، لیکن بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے، اور ان کچھ چیزوں کے بارے میں ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ کوئی 83% یا مور دین 80% یہ سبب ہیں، اور مریم نواز صاحب کو بتایا گیا کہ جی وہ جو ہوائیں ہیں نا وہ آ رہی ہیں دہلی سے، انڈیا سے، وہ جو بھارتی پنجاب ہے اس کے کل وزیر اعلیٰ نے بڑی مزے کی پنجابی بول کے کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہوائیں ادھر آ رہی ہیں، دلی والے کہتے ہیں کہ ہوائیں ادھر جا رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہاں کی ہوائیں ادھر آ رہی ہیں، تو یہ جو اسموگ ہے نا یہ ہماری چکر ہی کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر انہوں نے بہت زبردست قسم کی بات کی تھی۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہے،
لیکن ان کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ نہیں وہ تو یہ فصلیں جلانے کی وجہ سے ہے اور وہ انڈیا سے ہوائیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ ناراض ہوئی ہیں، اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے، میں سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ مریم نواز کی نا تجربہ کاری بھی اس میں آپ نہ بدنیتی تو نہیں کہہ سکتے، اگر ایسا ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں بار بار، تو پھر یہ نا تجربہ کاری ہی ہو سکتی ہے نا، اور یہ یا ان کا زیادہ شاطر پن ہو سکتا ہے بیوروکریسی کا، اور بیوروکریسی شاطر ہوتی ہے، ان کو بڑے تجربے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بہت سارے دوسرے دوستوں کو بچانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی کلٹی مارنی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی، سنا ہے اس میں مریم اورنگزیب صاحب بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اچھا، پھر یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا، اتنے کریٹیکل حالات ہیں اور یہ تینوں ہی غائب ہیں، جو اعلیٰ قیادت ہے، مریم نواز، مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری بھی عمرے پر گئی ہوئی ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی نوٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کا جہاں تک ہے علاج کا تعلق، وہ ٹھیک ہے علاج کا اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اب اس میں وہ تھائرائیڈ والا بھی آپ نے ذکر کیا، شاید نیکسٹ آپ کی یہ سٹوری ہے۔ مریم نواز صاحب کے حد تک ٹھیک ہے۔ اب مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہے، اس دن بھی ہم نے یہی کہا کہ وہ کیوں ساتھ چل پڑی ہیں، ابھی تک بھی واپس نہیں آئیں۔ چلیں اگر ساتھ گئی بھی ہیں تو پہلے واپس آ جائیں۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ وہ خیر سے عمرے پہ چل پڑی ہیں، جیسے چھٹیاں منانے جا رہی ہوں، جیسے چھٹیاں ہو گئی ہیں اسماگ میں اور پورے پنجاب کی چھٹی ہو گئی ہو۔ مطلب یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت زیادہ آپ کا امپیکٹ نیگیٹو ڈالتا ہے۔ مخالفین بھی اور خود ان کے اپنے لوگ بھی اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، مخالفین کو موقع مل گیا۔ پنجاب کی حکومت ان تین خواتین کے ہاتھ میں، یہ بالکل ہے، فیکٹ بھی ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے ان تین خواتین کے ہاتھ میں، اور یہ تین خواتین اچھا چلا رہی ہیں حکومت کو۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ برا چلا رہی ہیں، بہت اچھا چلا رہی ہیں، اور لیکن یہ تینوں ہی غائب ہو جانا، اور اس طریقے سے یہ دیکھیں، خدا نخواستہ ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، وہ آرمی چیف وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، باقی لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کو زندہ نہیں کر سکتے، وہ ان کے مداوع اس طرح سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوتا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ یا قوم مشکل میں ہے یا پنجاب مشکل میں ہے، اور آپ کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا میں چلی گئی ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے گلے میں اور میں نے سرجری کروانی ہے یا میں نے چیک اپ کروانا ہے، تو جو ٹیم کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ تو ادھر موجود ہونا چاہیے نا۔ تو یہ اس طرح سے اسی سے ریلیٹڈ پھر ہم تھائرائیڈ پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کیا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے؟ جیسے کل خود مریم نواز نے کہا، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے، اور صرف دو کنٹریز میں ہے، ایک لندن میں اور ایک سوئٹزرلینڈ میں اور امریکہ میں۔ انہوں نے کہا ایون لندن میں بھی نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب بی بی سی کی آج ایک سٹوری آئی، اور اس سٹوری کو لے کے جناب اے آر وائی نے بڑا پیٹا اور کہا کہ جناب دیکھیں کہ بی بی سی نے مریم نواز کے دعوے کی نفی کر دی ہے۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ جی کہ پاکستان میں علاج ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل علاج ہے، پاکستان میں اس کی سرجری بھی ہے، پاکستان میں اس کا علاج بھی ہے، پاکستان میں اس کی ادویات بھی ہیں، تھرڈ سٹیج کا بھی علاج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ پوری منافقت کے ساتھ اے آر وائی اس بات کو گول کر گیا کہ بی بی سی کی اسی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو سرجری ہے وہ گلے کے سامنے، وہ اندر غدود بن جاتے ہیں نا اس بیماری میں، تو گلے کے سامنے یہاں سے یہاں پہ کٹ لگا کے اس کو ان غدودوں کو نکالا جاتا ہے، اور جو یہاں سے سامنے سے کٹ لگایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بہت زیادہ رسکی ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف دہ سرجری ہے، اس میں بلڈ لاس بھی زیادہ ہے، خون کا بہت زیادہ ضیاع ہے، اور اس میں ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ جو سرجری باہر ہے، جو دنیا کے چند ایڈوانس کنٹریز میں جیسے سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس سرجری کا نام ہے MIS۔ MIS مطلب منیمل یا منیملی انویسیو سرجری اس کو بولتے ہیں۔ یہ ایڈوانس سرجری ہے، اس میں خون کا ضیاع بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس میں مریض سرجری کے چند گھنٹے بعد گھر بھی چلا جاتا ہے، یہ رسکی بھی نہیں ہے۔ اب اس بی بی سی کی اسی سٹوری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے، تو بھائی ہر کسی کو رائٹ ہے، وہ اپنے خرچے پہ کروا رہی ہے، وہ سرجری اچھی والی کروائے گی نا، وہ ایڈوانس سرجری کروائے۔ ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ایک علاج میرا لاہور کے کسی ہاسپٹل سے چل رہا ہو،
تو میں کیوں نیا رسک لوں گا کہ میں اسلام آباد کے ہاسپٹل میں یہاں سے کرا لوں یا میں کراچی بھاگ جاؤں. کسی ایک جگہ سے ایک ہاسپٹل سے تسلی بخش میرا علاج چل رہا ہے تو میں مجھے اس سے علاج کروانے میں تو کوئی وہ نہیں. اصل میں جو اے آر وائی کی منافقت ہے نا، وہ اس طرح کی منافقت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. نون لیگ کے ایک رہنما ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا جنرل فیض عمران خان، ہو سکتا ہے ان دونوں کو ہم معاف کر دیں لیکن اے آر وائی کو معاف نہیں کریں گے. اور جب یہ آئے تو پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کسی بڑے گھر نے سفارش کر دی کہ چھوڑیں ان کو. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اب وہی اے آر وائی اسی منافقت پہ بغض نواز میں انہوں نے اپنے مقصد کی ادھوری سٹوری اٹھا کے یہاں پر وہ کر دی کہ جی بڑی بڑی ہیڈنگز، اور وہ سارے یوتھی اس کو لگا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو جو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. اور اب یہ دیکھیں کہ بی بی سی نے مریم نواز کی بات کی تردید کر دی ہے، نفی کر دی ہے. حالانکہ پوری سٹوری بتانی چاہیے تھی کہ اس میں آدھا حصہ کاٹ کے انہوں نے بتا دیا ہے. اچھا، توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت مسترد ہو گئی. آج آپ نے دیکھا بہت سارے میڈیا پہ یہ بھی چلی، عمران ریاض نے بھی دی، باقی سارے یوتھیوں نے، اور تو اور مین سٹریم میڈیا پر کہ وہ بری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. پہلے خبر چلی، تب ایک صحافی ہیں، انہوں نے کچھ چند صحافیوں نے کہا کہ بھائی ابھی تک تو کیس شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک تو سماعت ہی شروع نہیں ہوئی، تو یہ بری کیسے ہو گئے ہیں. اس کے بعد جب سماعت شروع ہوئی، فیصلہ پہلے محفوظ ہو چکا تھا، وہی فیصلہ ہی سنانا تھا نا جج نے، وہ شاہ رخ ارجمان صاحب نے، وہ انہوں نے فیصلہ سنایا، انہوں نے ضمانتیں مسترد کر دی، انہوں نے کہا جی خارج ہو گئیں. پھر پتہ چلا کہ ان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانتیں مسترد ہو گئیں. پہلے وہ مٹھائی کھانے میں جلدی کر دی ہے انہوں نے. اچھا، پہلے تو پھر انہیں ضمانتیں مل رہی تھی کیسز میں، کیا پھر اب سہولت خالی ختم ہو گئی؟ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. جو پہلے ضمانتیں مل رہی تھی نا، اس کی بھی وجہ تھی، اس میں اس وجہ سے مل رہی تھی. میں آج آپ کو بتا دوں، ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ججز نے یہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے کہا ہے، سیشن ججز نے، لوور کورٹس کے ججز نے، انہوں نے کہا جی ہم کیوں دشمنی لیں، ہمارے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، دوسرے دن وہ کیس ہی اڑ جاتا ہے. اب وہ سلسلہ نہیں ہے نا. اب لوگ میرٹ پہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں گالیاں ہمیں پڑتی ہیں، تھریٹس ہمیں آتے ہیں، ہمیں جو ہر قسم کی گالیاں پڑتی ہیں، یہاں پہ کورٹ کے اندر آ کے وہ ہمیں گالیاں دے جاتے ہیں اور سارا کچھ اس میں، اور میرٹ پہ فیصلہ دو، دوسرے دن ہی ہائی کورٹ اڑا کے رکھ دیتی ہے. پھر سپریم کورٹ بھی، وہ بندیال صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وہ بھی اڑا کے رکھ دیتے ہیں. جب سے یہ والی صورتحال آئی ہے نا، تو پھر اس کے بعد سہولت کاری ذرا کم ہوئی ہے نا. جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی حد تک تو ٹھیک، لیکن ہائی کورٹس کے حد، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے نا، اب بہت سارے کالے بھونوں کا علاج ہو گیا ہے. اس وجہ سے اب وہ وہاں اتنی آسانی سے نہیں اڑے گی وہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی پتہ ہے اتنی آسانی سے نہیں اڑیں گی. اس وجہ سے اب جو لوور کورٹس کے ججز ہیں وہ اب میرٹ پہ فیصلے دینے لگے ہیں. اسی وجہ سے یہ ضمانت بھی مسترد، حالانکہ اور بھی بڑے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ جس کا اب فیصلہ آنے لگا ہے. پہلے والا توشہ خانہ جس میں وہ آپ کو پتہ ہمایوں دلاور صاحب نے سزا دی تھی. باقی بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس حوالے سے، مقصد کہنے کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اس طریقے سے وہ جو ہے نا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.